अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा और आज मैं आपके लिए नया नॉवल नॉवल वर्ल्ड की एपिसोड 1 लेकर आई हूँ। तो चलते हैं किसकी जानिब। वाओ आपी, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ कितना प्यारा है। तुम तो बहुत लकी हो कि इतने अमीरों में तुम्हारी शादी हो रही है। बिल्कुल कोई फिल्मी सीन लग रहा है कि तुम जॉब करने गई, वहाँ बॉस के बेटे को तुम पसंद आ गई और उन्होंने तुम्हारे घर प्रपोजल भी भेज दिया। वाओ यार, नसीब हो तो आपके जैसा। मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक था उनका। घर में पहली शादी थी। वालदा को गुजरे 7 साल हो चुके थे। वालिद ने दूसरी शादी कर रखी थी तो कम ही घर आते थे। ज्यादातर वक्त अपनी दूसरी बीवी के साथ ही गुजारते। कभी भूले भटके चक्कर लगा लिया तो गनीमत, वरना महीनों गुजर जाते उनका चेहरा देखे हुए भी। घर का गुजारा बड़ी बहन की कमाई से होता था। कल्बे आला नौकरी ढूंढ रही थी उन दिनों, मगर आजकल कहाँ जॉब आसानी से मिलती है। साथ ही उसकी पढ़ाई भी जारी थी। कल्बे आला के लबों से बेख्तियार निकला जब ईमान के ससुराल से आया हुआ सामान देखा। वो तो मैं हूं और बहुत जल्द तुम भी हो जाओगी। ईमान अपनी बहन का हाथ पकड़कर मुतमईन लहजे में बोली। उसकी ब्राउन आंखें मुफाहिमाना थीं ये जुमला अदा करते वक्त। क्या मतलब, मैं कैसे? वो उलझकर पूछने लगी। मेरे जेठ से शादी करके और कैसे? ईमान चमकती आंखों के साथ फौरन बोली थी। क्या? मारे शौक के कल्बे आला का मुंह खुला। ये कैसे मुमकिन है? देखो, मैंने फहद से बात कर लिया और उसे कोई मसला नहीं है तुम्हारे शादी के बाद मेरे साथ रहने पर। जब तुम वहां रहोगी तो तुम्हें मौका मिलेगा मेरे जेठ से बात करने का। वो कंवारे हैं और बहुत हैंडसम है। पूरा बिजनेस उन्हीं के हाथ में है। समझ रही हो ना तुम कोशिश कर सकती हो। कुछ समझी? ईमान ने एक आंख विंग करते हुए जब उसे इशारतन बात समझाई तो वो परेशान होकर अपनी बहन को देखने लगी। मगर आपके जेठ तो 30 साल के हैं और मैं सिर्फ 21 साल की हूँ अभी। फिर आपने नहीं बताया था मुझे कि उनकी तो एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जिससे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे शादी करने के लिए वो अभी तक कंवारे फिर रहे हैं। उनकी उम्र मत देखो, ये देखो पैसा कितना है उस शख्स के पास। शाहजेब इसहाक अहमद। बिजनेस वर्ल्ड में नाम चलता है उस आदमी का। अगर तुम कामयाब हो गई उसे अपनी अदाओं में फंसाने में तो राज करोगी, राज। आखिरी जुमले वो बड़ा जताते हुए अदा कर रही थी। इतना करोड़पति आदमी, हजारों घूमती होंगी उसके आगे पीछे। जब वो उन्हें घास नहीं डाल रहा तो मुझे क्यों देखने लगा? मुझ में ऐसा क्या खास है? खास है बेवकूफ। तुम उसके घर में रहोगी और मैं बहुत जल्द फहद से कहकर तुम्हें ऑफिस में भी नौकरी दिलवा दूंगी। ऑफिस और घर जब वो दोनों जगह तुम्हारे साथ रहेंगे तो खुद ब खुद फीलिंग्स डेवलप होंगी और थोड़ी मेहनत तुम भी कर लेना। अगर तुम अकल से काम लोगी तो पूरे इस खानदान पर राज होगा हम दोनों बहनों का। ईमान बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। अपने मंसूबे को लेकर वो बहुत पुरएतमाद थी। उसने सोच लिया था वो अपनी बहन को सेट कर देगी शाहजेब के साथ और फिर दोनों बहनें राज करेंगी। अब अगला सीन। कल्बे आला, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे आने में ज़रा लेट हो जाएगा। मेरा बारात का जोड़ा भेज रही है मेरी सास, तो प्लीज़ उसे रिसीव कर लेना और हो सके तो अपना हुलिया अच्छा रखना। भंगनों वाले हुलिये में उनके मुलाजमीन के सामने मत चली जाना। ईमान का मैसेज मौसूल होने पर वो जो दुनिया जहां से बेजार सोफे पर मुर्दा सी पड़ी थी, अपनी बहन का मैसेज पढ़ते हुए बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। हद है, अब इनके ससुरालियों के नौकरों के लिए भी मैं अपने आप को सेट करूं? सही है भाई, बेरोजगारों की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ। एक तो मुझे जॉब नहीं मिल रही, लगता है सारी जिंदगी मैं इंटरव्यू ही देती रह जाऊंगी। वो फिर से बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई थी। जॉब जो नहीं मिल रही थी उसे, थक गई थी वो बेचारी इंटरव्यू दे देकर। मैं फिर बोल रही हूँ कल्बे आला, इंसान की बच्ची बनकर जाना उनके सामने। उसने रिप्लाई नहीं किया था तो ईमान ने फिर दोबारा मैसेज किया। वो जानती है अपनी सुस्त बहन को कि पड़ी होगी बिस्तर पर और बैठकर रो रही होगी फिर जॉब ना मिलने पर। अच्छा ना, चिड़चिड़े होकर रिप्लाई किया और अपने वजूद को जबरदस्ती घसीट कर उठी। क्या जरूरत है तैयार होने की? वैसे भी आप ही को कौन बताएगा। छोड़ो, दफा करो। अभी एक कदम भी ना चली थी कि फिर सुस्ती ने उसे जकड़ा। कुफत से कहती वो वापस सोफे पर ढेर हो गई थी और सिर्फ थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी आंख लग गई।
दरवाज़ा काफ़ी देर से नॉक हो रहा था। उसे महसूस भी हो रहा था नींद में, लेकिन वो आँख नहीं खोल पा रही थी। अचानक उसका सेल रिंग होने लगा, और बस सेल का रिंग होना था कि फ़ौरन से उसकी आँख खुली और उसे याद आया कि ईमान का बारात का जोड़ा आना था उसकी ससुराल से। अगले ही पल वो सर पर पैर रखकर दौड़ी थी दरवाजे की जानिब। दरवाज़ा खोलते ही एक खूबसूरत सा चेहरा उसके रूबरू हुआ। वो ब्लैक कपड़ों में मलबूस नौजवान उसे हैरत से सर ता पांव तनकीदी नज़रों से देखने लगा। वो वाइट कलर की टी शर्ट में मलबूस थी जो उसके साइज से ट्रिपल ही मालूम हो रही थी देखने से। साथ ही पिंक कलर का पजामा ज़ेबे तन था, वो भी काफ़ी ढीला ढाला सा। ऐसा लग रहा था देखने से जैसे बोरी में से बिल्ली उछल उछल कर आ रही है। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले हल्के, होंठों के किनारों पर राल तक लगी नजर आ रही थी। फिर पाँव में स्लीपर्स भी ना थी। क्या हुआ अंकल, पहले मुझ जैसी खूबसूरत लड़की देखी नहीं क्या? उसे खुद को अजीब निगाहों से देखता हुआ पाकर कल्बे आला फौरन ही तिरछे लहजे में खा जाने वाली निगाह से उसे घूरती हुई इस्तफसार करने लगी। यकीनन फाहद का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, यही सोचते हुए उसने बेधड़क कहा था, अंकल। सदमा ही था जो मुकाबिल को लगा, इसीलिए निहायत एहतजाजी लहजे में दोबारा दांत पीसते हुए कहा, अब सामान दो और जाओ यहाँ से, ज्यादा मेरा टाइम मत खाओ। अंकल को अंकल ना कहे तो और क्या बोले, फिर शर्म आनी चाहिए उसे। दिन दिहाड़े ताड़ रहा है अपनी होने वाली मालकिन की बहन को। टाइम मत खाओ। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे ये जुमला अदा किया हो। लाओ दो और जाओ, चलो शाबाश, छुट्टी करो अब। वो अभी इस सदमे से हैरत के गोते ही खा रहा था कि कल्बे आला ने उसके हाथ में बैग देखकर फौरन ही ले लिया। साथ ही उसे शाबाशी देकर मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा मुंह पर बंद होने पर 3-4 लम्हों तक तो उस लड़के का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर उसने मुट्ठियां कस के भींची। बदतमीज लड़की। अब वो जेरे लब कुड़कुड़ाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। ये लो अंकल। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था जब महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आवाज लगाई है, मगर मुखातिब क्योंकि वो नहीं था, इसलिए पलट कर देखने की जहमत ना की और अपने फोन पर लगा रहा। हेलो अंकल, सुनते कम हो क्या? पीछे से फिर एक दो बार आवाज लगाई गई, मगर उसने पलट के ना देखा, क्योंकि मुखातिब वो था ही नहीं। कम अज कम उसे तो ऐसा ही लगा। और अभी वो कॉल पे बात कर ही रहा था कि अचानक एक लड़की उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए नमूदार हुई, जिसे देख वो लम्हा भर के लिए चौंका और एक कदम पीछे हुआ। मैं बाद में बात करता हूँ, ओके। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसने अब सामने खड़ी लड़की को घूर कर देखा था। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनते क्यों नहीं हो अंकल तुम? फिलहाल जल्दी से सारा सामान उठाओ और गाड़ी की डिग्गी में रखो, आप ही आ रही हैं। शुरू में उसने नहायत झुंझलाकर जुमले अदा किए। यकीनन वो बरहम थी, सुन जो नहीं रहा था वो बहरा। मगर आखिरी जुमला जल्दबाजी मचाते हुए हाकिमाना अंदाज में अदा किया। वो गाड़ी की पैसेंजर सीट का डोर खोलने ही लगी थी बैठने के लिए। उसने तो देखा भी नहीं मुकाबिल कैसा लाल पीला हुआ था उसके अल्फाजों पर। कानों से धुएं तक निकल रहे थे उसके। जिंदगी में पहली बार ऑर्डर जो दिया था किसी ने, शाहजेब भाई अस्सलाम वालेकुम। और अभी वो गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से ईमान के बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में सलाम करने की आवाज़ आई, वो भी शाहजेब को मुखातिब करके, जिस पर वो चौंक कर रुकी। वहां तो उस ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। एक मिनट, तो क्या वो अंकल ड्राइवर नहीं है? तो क्या वो ड्राइवर शाहजेब है? शाहजेब इसहाक अहमद? डरते डरते उसने पलटकर सामने की जानिब देखा तो अपनी बहन को उसी ड्राइवर से मुखातिब पाया जिसे अभी हुक्म देती हुई वो गाड़ी के पास आई थी। ये क्या कर दिया मैंने, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। या मेरे खुदा, कोई मुझ जितना बेअकल कैसे हो सकता है? कि मैंने क्या कर दिया, शाहजेब को अंकल बोल दिया। हाय मैं तो गई मामा। और बस फिर क्या था, अगले ही पल तेजी से आंखें मीच ली, जुबान दांतों तले कुचल डाली। बस नहीं चल रहा था कि गायब हो जाए वहां से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शाहजेब और ईमान रस्मी बातचीत करने लगे, जबकि वो अब जमीन को देख रही थी कि वो फटे और उसमें वो समा जाए।
کیونکہ اس کی آپی کو پتہ چلا کہ اس نے شاہزیب کو انکل کہا ہے تو اس نے ویسے بھی اسے زندہ دفنا دینا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ مارے خوف کے اپنے ناخن چبانے لگی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے کلب آلا، ادھر آؤ۔ ایمان کے بلانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ نظر نہیں اٹھا رہی تھی وہ، اب ہمت ہی کہاں تھی۔ یا اللہ، کاش میں یہاں سے غائب ہو سکتی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اور کلب آلا یہ شاہزیب بھائی ہیں۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر۔ یہی وجہ ہے کہ سر جھکائے چلی جا رہی تھی نیچے۔ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی کھڑی ہو۔ ایمان نے جب دیکھا کہ وہ حد سے زیادہ ہی سر جھکا رہی ہے تو فوراً اس کے بازو کو ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اس نے اپنا چہرہ اتنا جھکا لیا تھا کہ سارے بال آگے آ گئے تھے اس کے فیس پر۔ وہ کوئی ایک آنکھ والی چڑیل لگ رہی تھی جس کے گھنے بالوں میں سے جھانکتے ہوئے ایک آنکھ، لمبی کھڑی ناک، تھوڑے سے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ ایمان کا خون جل گیا تھا کہ آخر وہ کر کیا رہی ہے شاہزیب کے سامنے۔ سلام تو کر لو کم از کم۔ اس کی بہن کے جھنجھوڑنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا چہرہ اٹھانے پر مجبور ہوئی، مگر ایمان نے ابھی اسے کہاں چھوڑنا تھا۔ وہ پھر اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے سلام کرنے پہ اصرار کرنے لگی۔ السلام علیکم شاہزیب بھائی، وہ اپنے نچلے ہونٹ کو کس کے دباتے ہوئے منمنانے والے انداز میں بولی کہ اگر وہاں خاموشی نہ ہوتی تو یقیناً شاہزیب کے کان تک اس کا سلام نہ پہنچ پاتا۔ وعلیکم السلام، ترچھی نگاہوں سے تکتے اس نے اسے سلام کا جواب دیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تم آگے بیٹھو شاہزیب بھائی کے ساتھ، اس کی بہن نے فوراً ہی کان میں سرگوشی کی۔ چھوڑو، میں پیچھے تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ شاہزیب کی آنکھیں بہت شارپ تھیں، اوپر سے جس طرح وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا لگا جیسے کچا کھا جائے گا۔ ایسے میں کہاں ہمت تھی اس نازک گڑیا میں کہ اس کے برابر میں بیٹھے، اس لیے تیزی سے رد میں بولی، کیا ہو گیا ہے؟ کیا سمجھایا تھا میں نے تمہیں؟ سب بھول گئی ہو کیا؟ ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ایمان نے فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ برہم ہو رہی تھی جبکہ دوسری جانب کلب آلا کو اپنی جان نکلتی معلوم ہوئی۔ مگر چپ چاپ بیٹھو آگے جلدی۔ مرتا کیا نہ کرتا وہ چل پڑی تھی آگے بیٹھنے کے لیے۔ اسے لگا جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جا رہی ہو۔ ڈرتے ڈرتے گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کر وہ اندر بیٹھی تو وہ اسے ہی تکنے لگا۔ اس کی ترچھی نظریں دیکھ خون خشک ہوتا معلوم ہوا۔ اگلے ہی پل مارے خوف کے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے فوراً نظر چرا کر اپنے ہونٹوں کو چبانا شروع کر دیا۔ بیٹھ گئیں بھابھی آپ؟ ریئر ویو مرر میں ایمان کو دیکھتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ جی بھائی، وہ فوراً مسکراتے ہوئے بولی، جس کے بعد شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کی، ساتھ ہی اس نے اپنے کانوں میں بلوٹوتھ بھی لگا لیا۔ جیسے شیر کے سامنے ہرن کو باندھ دو تو جو اس کی حالت ہوتی ہے نا، سیم ایسی ہی حالت تھی کلب آلا کی۔ اسے شاہزیب کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر بار بار محسوس ہو رہی تھی، جس کے سبب اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنا سر اتنا جھکا لیا تھا کہ سارے بال اس کے چہرے کو کور کر گئے تھے۔ ایمان کا خون جل رہا تھا یہ دیکھ کر کہ بجائے شاہزیب کے باتیں کرنے کے، اس پر اپنا فرسٹ امپریشن جمانے کے، وہ تو گونگوں کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اوپر سے اپنا سر بالکل جھکا جھکا کر کوہنیوں تک لے گئی۔ آخر کر کیا رہی تھی یہ لڑکی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ ایمان کا اس کی عقل پر شدت سے ماتم کرنے کا دل چاہا۔ شاہزیب کی نظر کو سامنے روڈ پر فوکس پا کر پیچھے سے اس جھلی کی کمر پر چٹکی بھرتے وہ ڈپٹ بھرے انداز میں فوراً بولی، نہ کرو آپی، تمہیں نہیں پتا میں نے شروع ہونے سے پہلے ہی سب بگاڑ دیا ہے۔ اب تمہارا جیٹ نہیں پٹتا مجھ سے، بلکہ کہیں میرا قتل وتل نہ کروا دے۔ اپنی بہن کی بات سنتے ہی اس نے آنکھیں میچ کر اپنے ناخن چباتے دل ہی دل صدمے سے کہا، ناخن منہ سے نکالو۔ اور ابھی اس نے چبانا شروع ہی کیے تھے کہ گاڑی میں روبدار آواز گونجی، جس پر ایمان نے اپنی پیشانی پہ زور سے ہاتھ مارا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ شاہزیب اسحاق احمد صفائی کے معاملے میں کس قدر حساس تھا۔ ذرا سی بے ترتیبی، گندگی یا غیر ضروری چیز کا منہ سے لگنا بھی سخت ناگوار گزرتا تھا اسے۔ سوری،
کلب اعلیٰ نے فوراً اپنے ہاتھ گود میں رکھ لیے جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو، اور مدھم سی آواز میں بڑبڑائی، بھابھی کتنی دیر بعد لینے آؤں آپ کو؟ گاڑی پارلر کے آگے روکتے ہی اس نے نرمی سے استفسار کیا، لینے بھی آپ ہی آئیں گے؟ ایمان کے لہجے سے ہی اس کی حیرت کا پتہ چل رہا تھا۔ کوشش تو یہی ہے۔ اوکے، میں اندر جا کر بیوٹیشین سے پوچھ لوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ چلیں صحیح۔ کلب اعلیٰ جیسے ہی گاڑی سے اتری ویسے ہی اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی قید سے آزاد ہوئی ہو، اور بڑا خوشی خوشی پارلر کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز نے اس کی ساری خوشی کو بریک لگایا۔ کلب اعلیٰ پارلر والی سے پوچھ کر شہزیب بھائی کو بتاؤ آ کر کہ کتنی دیر بعد آ کر ہمیں پک کریں۔ اسے علم تھا کہ آگے سے اب وہ کچھ بھی بولے گی تو ایمان نے غصہ ہونا ہے اس پہ، اس لیے مجبوراً پارلر والی سے ٹائم پوچھ کر شہزیب کو بتانے چل پڑی۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی سے نوک کیا تو وہ نیچے کی جانب ڈھلا اور شہزیب کا خوبصورت اور روبدار چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی اس کا شدت سے دل کیا کہ وہ پلٹ کر بھاگ جائے۔ مقابل نے کچھ بولنے کی زحمت تک نہ کی، صرف ایک ابرو اچکا کر اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ بیوٹیشین نے 2 گھنٹے کا کہا ہے، ڈرتے ڈرتے تیزی سے بولی۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزیب نے آگے سے کچھ نہیں کہا تو تھوڑا حوصلہ پیدا ہوا اس کے اندر۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے دیکھ بے دھڑک اس کے منہ سے نکلا، اور پھر اگلے ہی پل اس نے اپنی زبان دانتوں تلے کچلی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا ایک دم اس کے منہ سے یہ سوال کیوں نکلا۔ وہ ہوتی کون ہے اس سے یہ سوال کرنے والی کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جواباً مقابل نے صرف اسے گھور کر دیکھا اور پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ اس کا جواب نہ دینا یقیناً ضلالت تھی، اور یہ ضلالت اس نے خود منتخب کی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی سوال پوچھنے کی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ملامتیں کرتی واپس پارلر میں داخل ہوئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ دیکھو ذرا کیسے بھوکوں کی طرح گول گپے کھائی چلی جا رہی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا فہد کی پسند اتنی لوور کلاس نکلے گی۔ اپنی والدہ کی بات سنتے ہی اس خوبرو نوجوان نے سامنے سٹال کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر وہ دونوں بہنیں گول گپے کھاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ایمان تو 1-2 کھا کر ہٹ گئی تھی، مگر کلب اعلیٰ، اس نے تو جیسے پورے سٹال کھانے کی ٹھان لی ہو۔ ایک کے بعد ایک گول گپا وہ نان سٹاپ کھائے چلی جا رہی تھی۔ ہر بار گول گپا منہ کے قریب لاتے ہوئے اس کی آنکھیں بے اختیار جھک جاتی، جیسے اپنی اس چھوٹی سی حرکت پر خود بھی شرما رہی ہو۔ مگر جیسے ہی گول گپے کی کھٹی میٹھی چٹنی منہ میں گھلتی، اس کی پلکیں فوراً اٹھ جاتی، چہرے پر ایک ننھی سی شرارتی مسکراہٹ پھیل جاتی، گال ذرا سا پھول جاتے اور وہ آنکھیں میچ کر اس ذائقے کو یوں محسوس کرتی جیسے دنیا کی سب سے لذیذ چیز اسی لمحے اس کے سامنے ہو۔ پھر زبان سے ہونٹوں کے کنارے پر لگی کھٹی میٹھی چٹنی صاف کرتی، اور پھر معصوم سی صورت بنا کر اگلے گول گپے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتی۔ وہ بھی مزے سے کھا ہی رہی تھی جب اس نے اپنے وجود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کی۔ سامنے کی جانب دیکھا تو شہزیب کی نگاہوں کو اپنا طواف کرتا ہوا پایا۔ کل پوری رات ایمان نے اس کی کلاس لگائی تھی اور اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے شہزیب کے قریب جانے کا۔ شہزیب نے دیکھا کہ اس بار جب اس نے گول گپا لیا تو بجائے کھانے کے اس کی جانب چلتے ہوئے آنے لگی۔ کھائیں گے؟ وہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اس کی حسین سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کسی لڑکی کی آج تک مجال نہیں ہوئی اتنے بے تکلف انداز میں اس کے برابر میں آ کر بیٹھ جائے جیسے وہ آ بیٹھی۔ جواباً مقابل نے منہ موڑ لیا، جس پر مارے شرمندگی کے اسے اپنے گال جلتے معلوم ہوئے۔ اگر اسے گول گپے نہیں چاہیے تھے تو پھر کیوں دیکھ رہا تھا اسے مسلسل؟ یہی سوچتے ہوئے وہ جلتی کڑتی وہاں سے فوراً کھڑی ہوئی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ بھائی ہم دونوں تو فارم ہاؤس جا رہے ہیں، آپ پلیز کلب اعلیٰ کا خیال رکھیے گا میری خاطر۔ فہد دولہا ہونے کے باوجود گاڑی سے نکلا تھا صرف اپنے بھائی سے کلب اعلیٰ کے لیے بات کرنے۔ یقیناً اسے ایمان نے بھیجا تھا اپنی بہن کی خاطر، تاکہ وہ اس کا خیال رکھوا سکے اپنے پیچھے بھی۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں میاں بیوی فارم ہاؤس جا رہے تھے، مگر پیچھے کلب اعلیٰ نے پہلی بار ایمان کے سسرال میں رات گزارنی تھی، اسی لیے ایمان بہت فکر مند تھی
وہ دیکھ چکی تھی سوائے شاہزیب کے کوئی بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے ابھی تک دل سے قبول کیا تھا۔ تو جب اسے ہی قبول نہیں کیا تو اس کی بہن کو کہاں برداشت کریں گے؟ اسے یہی فکر سب سے زیادہ ستا رہی تھی کہ اس کے پیچھے اس کی بہن سے مس بیہیو نہ کیا جائے۔ میں خیال رکھوں گا تمہاری سالی کا، تم فکر مت کرو۔ اس کے کہتے ہی فہد کے چہرے پر اطمینانی دوڑ گئی اور وہ مسکراتا ہوا اپنے بھائی سے گلے لگ کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ شاہزیب کی نگاہیں اب قلب اعلیٰ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ باقی سارے مہمان اب گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ ہال میں واپس آ گیا تھا اسے دیکھنے۔ متلاشی نگاہوں کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اسے تلاش کرنے میں۔ وہ صوفے پر بیٹھی نیلی آنکھوں والی حسینہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی ٹشو سے۔ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھا۔ چلو، آتے ہی روبدار آواز میں کہا۔ دلاسے کے دو بول نہیں تھے اس شخص کے پاس، ایسا بھی کیا پتھر دل ہونا۔ یہی سوچ وہ منہ بسور کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جب باہر پہنچی تو سب گاڑیوں میں تقریباً بیٹھ چکے تھے۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کس گاڑی میں بیٹھے۔ وہاں گاڑیوں کی قطاریں کھڑی تھیں، مگر ان میں موجود لوگ سارے ہی بہت امیر کبیر تھے، فہد کی سائیڈ والے۔ ان کی طرف سے تو کسی نے شراکت نہیں کی تھی سوائے اس کے والد اور ستیلی ماں اور ان کے بچوں کے، اور وہ بھی رخصتی کے فوراً بعد ہی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے ہال میں۔ وہ لوگ جتنے امیر تھے وہ کہاں پسند کریں گے اس کا ان کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھنا، اور وہ خود کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی ان سے پوچھ کر کہ کیا وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے۔ سب کا کوئی نہ کوئی تھا وہاں، صرف وہی تنہا کھڑی تھی۔ ذلت سی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اس نے نظر جھکا لی۔ دل پہلے ہی بھاری تھا، اب اور رونا آنے لگا، اور ابھی وہ چہرہ جھکائے رو ہی رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی گاڑی بالکل اس کے سامنے آ کر رکی ہو اور اس کا شیشہ نیچے اترا ہو۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ شاہزیب تھا۔ آنسوؤں سے بھری بھیگی پلکیں، سرخ ناک، لرزتے ہونٹ۔ وہ اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ اندر آؤ، بے تاثر لہجے میں دو لفظ ادا کیے۔ وہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلاتی دوسری جانب سے آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ ٹشو، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی رونے سے۔ اس کا دل ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ اسے اپنا آپ اکیلا لگ رہا تھا اب اس بھری دنیا میں۔ مقابل نے کوئی دلاسا نہیں دیا، کوئی خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی، بس ٹشو آفر کر دیا جسے لے کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں کہ شاہزیب بھائی سے چپک کے رہو، مگر تمہارے دماغ میں تو جیسے بھوسا بھرا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی تمہیں۔ ایمان غصے سے اس کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو وہ اپنی بہن کا لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھ حیران ہوئی۔ میں کوشش کر تو رہی ہوں، وہ روتو سے بچے کی طرح دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ نہیں، تم نہیں کر رہی، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ بہت ہی صفائی پسند ہے، پھر بھی ان کے سامنے بیٹھ کے ناخن کھا رہی تھی۔ پہلی ملاقات میں کسی سمجھدار باشعور لڑکی کی طرح ان سے بات کرنے کے بجائے تم گونگی بنی رہی، اور بارات والے دن میں نے تمہیں کتنا اچھا موقع دیا تھا۔ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ہر روز نہ جانے کتنے سمجھدار اور قابل لوگوں سے ملتے ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ گاڑی میں اکیلے بیٹھنے کا موقع ملا تھا کہ ان سے بات کرتی، ان کے کام کے بارے میں پوچھتی، اپنی سمجھداری اور سلیقے سے انہیں متاثر کرتی، مگر تم نے کیا کیا؟ بچوں کی طرح منہ بنا کر روتی رہی۔ میں اتنی سمجھدار ہوتی تو مجھے نوکری نہ مل جاتی اب تک۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، بولنے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، تمہیں کچھ بھی کر کے شاہزیب بھائی کو پٹانا ہے، سمجھی؟ ایمان اس کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے آج تک اپنے اسکول میں، کالج میں، یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی ایک لڑکا نہیں پٹایا، اب تمہارا جیٹ کہاں سے پٹا لوں؟ وہ روتو سا منہ بنا کر بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھ دل ہی دل کڑکڑائی۔ پلیز بات کو سمجھو آپی، مجھ میں وہ سکلز ہی نہیں ہیں جو لڑکا پٹانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اب کیا دیکھی جا رہی ہو مجھے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ایمان اسے خود کو خاموشی سے تکتا ہوا پا کر غصے سے پوچھنے لگی۔ آ گئی ہے، دنیا جہاں کی بیزاریت لہجے میں سموئے منہ لٹکائے کہا۔
गुड। अब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ अपने, वो पहन कर फिरना शाहजेब भाई के सामने। ओके। मुर्दा से कदम लेती अब वो ईमान के पीछे चल रही थी। मुंह इतना नीचे लटकाया हुआ था कि सारे बाल चेहरे पर आ गए थे। क्या गिरती पड़ती फिर रही हो, सीधी होकर चलो, कॉन्फिडेंस के साथ। वो कमरे से निकली तो उसने महसूस किया कि आते जाते मुलाजिम उसकी जानिब अजीब निगाहों से पहले देखते हैं और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराहट दबाते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये देख ईमान ने फौरन पलटकर पीछे की जानिब देखा। वो लड़की चुड़ैलों की मानद अपने बिखरे हुए बालों में चेहरा छुपाए मुर्दा कदमों किसी सुस्त रफ्तारी से आ रही थी। क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए रास्ते में रखे सोफे से ठोकर खाकर धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर आन गिरी। मगर आधा धड़ अभी भी सोफे पे लटक रहा था, जिसे देख सदमे से ही मान ने अपनी पेशानी पे हाथ मारा। साथ ही फौरन ही उसे उठाने के लिए आगे आई। कहाँ से लाऊं कॉन्फिडेंस, आज तक किसी गली के लड़के ने मुझे मुंह नहीं लगाया, और इन्हें लगता है ये मुझे अच्छे कपड़े पहनाकर इस हाक खानदान के उस अकड़ू अमीरजादे को फंसवा लेंगी। मुझे तो अभी से अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, सामान समेत घर से बाहर फेंकते हुए। ऊंधे मुंह फर्श का बोसा लेते वो यही सोचते हुए कुड़कड़ाई। उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि अपनी बड़ी बहन की अकल पर मातम करे। इसहाक खानदान का वो अमीरजादा जिसके पीछे हजारों तितलियां घूमती होंगी, वो कहाँ देखेगा उस जैसी आम शक्लो सूरत वाली लड़की को। फिर वो ऑलरेडी किसी से मोहब्बत करता है जो उसकी क्लास की बंदी है, ऐसे में खुद को उसके सामने पेश करना जलील होने के मुतरादिफ ही है। मगर ये बात उसकी बहन समझने के लिए तैयार ही नहीं। अब उठो। ईमान उसका बाजू पकड़कर उसे उठा रही थी, मगर वो तो जैसे उठने के लिए तैयार ही ना हो। नहीं, छोड़ दो मुझे यही, वो रोतू सी आवाज में बोली। इंसानों की तरह खड़े हो जाओ, तुम मजाक बनवा रही हो सबके सामने हमारा। ईमान के सब्र की इंतहा हुई थी। उस झल्ली का बाजू सख्ती से पकड़कर अब अपने साथ खींचती हुई लेकर जा रही थी। अब अगला सीन। वो सब साथ नाश्ता कर रहे थे जब वो लड़की आकर उसके बराबर वाली चेयर खिसकाकर बैठी। उसने नजर उठाकर देखने की जहमत ना की। कल्बे आला, शाहजेब भाई को चाय दो, उसने अपनी भाभी को कहते सुना। ये ले शाहजेब भाई। ईमान के कहते ही कल्बे आला ने फौरन उसके आगे चाय रखी। भाई होटल साइड जाकर एक बार सारा इंतजाम देख लें, मैं ईमान को और कल्बे आला को पॉलर वगैरह लेके जाऊंगा और फिर वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। फाहद बहुत मसरूफ से अंदाज में अपने भाई से मुखातिब होकर गोया हुआ। ओके। उसने भी चाय को लबों से लगाते फकत एक लफ्ज अदा किया। इतना मगरूर नहीं है जितना नजर आता है। कल्बे आला ने नोट किया कि घर में इतने सारे मुलाजिमीन हैं, लेकिन फिर भी फाहद अपने सारे काम शाहजेब से कहता है, और शाहजेब भी बगैर किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देता है। चाहे फिर उसके घर दुल्हन का ड्रेस ला के देना हो या उन दोनों बहनों को पॉलर लेके जाना हो मायूं मेहंदी के लिए। मतलब इतना बड़ा आदमी है वो, लेकिन अपने भाई के छोटे छोटे काम भी खुद करता है। वो यही सोचते हुए मुस्कुराई। मैं भी चलूं आपके साथ। वो अभी चाय पी रहा था जब अचानक उसके मोजे वाले पांव पर ठंडा लम्स महसूस हुआ, जिस पर करंट खा के फौरन ही उसने अपने बराबर में बैठी लड़की की जानिब हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। वो मानी खेजी से हल्का सा मुस्कुराई, मगर अगले ही लम्हे बड़ी मासूमियत से नजरें झुका लीं। उसका पांव अब भी वहीं था, बल्कि वो जानबूझकर अपने पांव की उंगलियों के करीब वाले हिस्से को उसके मोजे पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ रही थी, जैसे ये कोई बिल्कुल मामूली सी हरकत हो। फिर सबके सामने भोला सा चेहरा बनाकर बोली, मगर सवाल करते हुए भी उसने अपना पांव पीछे नहीं खींचा था। उल्टा बड़ी बेबाकी से एक बार फिर अपने पांव को उसके पांव पर आहिस्ता से फेरते हुए वो उसी मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे उसे इस शरारत का जरा भी इल्म ना हो। कल्बे आला ने देखा कि उस नौजवान का चेहरा सुर्ख हुआ है, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज ना कहा। बस चाय का कप नीचे रखा और तेजी से वहां से उठकर चल दिया। उसका यूं भाग जाना कल्बे आला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बखेल आया था। उसे वो बहुत क्यूट सा लगा। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। देखकर जल्दी से बताएं मुझ पर कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा सूट कर है, आगे काजल चोटी और पीछे खुले बाल या स्विस रोल। मीटिंग रूम में माहौल खासा संजीदा था। सामने स्क्रीन पर आदादो शुमार और रिपोर्ट्स बदल रही थी।
جبکہ میز کے گرد بیٹھے افراد اپنی اپنی فائلوں اور لیپ ٹاپس میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی نشست پر پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا تھا، نظریں مسلسل سامنے جمی تھیں اور لہجہ اتنا سخت کہ کمرے میں موجود ہر شخص پوری یکسوئی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی اسکرین ایک لمحے کو روشن ہوئی۔ نئے نمبر سے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے سامنے سے نظریں ہٹائے بغیر محض عادتاً میز پر پڑے موبائل پر انگلی بڑھائی، اسکرین پر ایک مختصر سا کلک کیا اور میسج کھول لیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ وہ کلب اعلیٰ کی جانب سے آیا ہوا میسج تھا، جس میں وہ پارلر میں بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی 2 پکس بھیجی تھی اور دونوں میں الگ الگ ہیئر سٹائل کے ساتھ کیوٹ سا چہرہ بنا کر پوچھ رہی تھی کہ اس پر کون سا ہیئر سٹائل سوٹ کرے گا آج کی تقریب کے مطابق۔ سچ یہی تھا کہ وہ دونوں ہی تصویروں میں بہت خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی، مگر اس نوجوان نے کب دیکھا تھا؟ وہ تو اگلے ہی لمحے فون بند کر کے واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھا تو سیل آن کیا۔ بس سیل آن ہوتے ہی دھڑا دھڑ میسیجز آنا شروع ہو گئے کلب اعلیٰ کے۔ یہ چیک کریں یہ چھوٹی جھمکی اچھی لگ رہی ہے یا یہ ٹاپس؟ مجھے تو ٹاپس اچھے لگ رہے ہیں، آپ بتائیں۔ جھمکی اور ٹاپس دونوں کی تصویر موجود تھی۔ اچھا یہ دیکھیں، آپ ہی نے میرا ہیئر سٹائل کھلوا دیا، وہ کہہ رہی ہیں میں بڑی بڑی لگ رہی تھی اس میں۔ اب وہ سمپل سی اونچی پونی باندھے ہوئے نظر آ رہی تھی پک میں۔ کیا آپ مجھے لینے آ جائیں گے؟ فہد بھائی لینے آئے تھے لیکن میں ان کے ساتھ کباب میں ہڈی بن کے نہیں جانا چاہتی ہال میں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں بھی تیار نہیں ہوئی، آپ ہی کو لے جائیں، وہ صرف میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی، آپ ہی جا چکی ہیں، میں پارلر میں اکیلی ہوں، پلیز مجھے لینے آ جائیں۔ وہ ابھی ان میسیجز کو دیکھ ہی رہا تھا جب نیا میسیج نمودار ہوا۔ بس اب گھر کے لیے ہی نکلنا تھا اسے، پارلر راستے میں ہی پڑتا۔ وہیں دوسری جانب میسیج کرنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا وہ جلدی آ جائے گا۔ ٹک بلو ہو گئے تھے بھیجتے ہی، مطلب میسیج تو پڑھ لیا ہے اس نے۔ وہ گھڑی کو دیکھنے لگی، پارلر خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سارے کسٹمر آہستہ آہستہ جانے لگے۔ وہی تھی جو وہاں بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ آفس سے پارلر کا راستہ 20 منٹ کا بھی نہیں تھا، جبکہ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اسے انتظار کرتے کرتے۔ اس کا دل اب آہستہ آہستہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہونے لگا۔ آپ ابھی تک گئی نہیں؟ جی بس گھر والے آ رہے ہیں لینے۔ اوکے۔ وہ پارلر کی سٹاف مسکرا کر کہتی ہوئی چلی گئی اور آہستہ آہستہ پورا پارلر خالی ہو گیا۔ میم آپ اپنے گھر کال کریں، ہمیں پارلر بند کرنا ہے اب۔ جب پارلر کی آنر نے خود آ کر اس سے کہا تو وہ پریشان سی ہو کر اپنے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگی۔ اس کی واحد فیملی ممبر اس کی آپی تھی جس کا ولیمہ تھا آج، اور وہ ہال میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ مجبوراً وہ فہد کو کال کرنے لگی، مگر کال ریسیو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی ریسیو نہیں کر رہا کال۔ وہ شرمندہ زیادہ تھی یا افسردہ، کہنا مشکل تھا۔ اس نے ایمان سے بار بار کہا تھا کہ اپنے ساتھ لے چلے، شاہزیب کے بھروسے مت چھوڑ کر جائے، وہ نہیں آئے گا لینے۔ وہ بھلا کیوں آنے لگا؟ مگر اس نے بات نہیں مانی اور اب دیکھو کیا ہوا۔ دیکھیں ہمیں اب پارلر بند کرنا ہے، آپ ٹیکسی وغیرہ لے کر چلی جائیں۔ پارلر والی نے فوراً سجیشن دیا۔ اسے اپنی بوٹیاں کٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پیسے تک نہیں تھے اس کے پاس کہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے کے ہال چلی جائے۔ اور چلو ہال پہنچ بھی جاتی ہے تو کیا اچھا لگے گا مہمانوں کے سامنے اپنے بہنوئی سے پیسے مانگتے ہوئے؟ اگر بہن سے پیسے لینے کی بات ہوتی تو وہ کبھی شرمندگی محسوس نہ کرتی، مگر کون سی ولیمے کی دلہن پیسے ہاتھ میں لے کر گھومتی ہے؟ وہ یقیناً اپنے شوہر سے ہی مانگے گی۔ پھر ہال جانے سے بہتر اسے گھر جانا لگا۔ وہاں کم سے کم وہ اپنے کمرے میں جا کر پرس سے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے تو دے سکے گی، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے پریشان ہوئی کہ وہاں سے ہال کیسے جائے گی۔ اتنی دیر ہو چکی ہے، سب نکل چکے ہوں گے ہال کے لیے گھر سے بھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے پارلر سے باہر نکلی۔ اب وہ مین روڈ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی، مگر ٹیکسی بھی کہاں مل رہی تھی اسے۔ زیادہ تر پیسنجر سے بھری ہوئی اس کے پاس سے گزری۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا تیار ہو کر لہنگا پہنے ہوئے روڈ پہ کھڑے ہونا۔ آتے جاتے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کاش ماما اب زندہ ہوتی۔ اس کی بہن کا ولیمہ چل رہا تھا اور وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ اس کے پاس اس بھری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا
جسے وہ اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ اسے اپنی ماں اس لمحے بڑی شدت سے یاد آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ سے لہنگا سنبھالتے ہوئے اب گھر کی جانب پیدل ہی چل پڑی تھی۔ تم کہاں ہو؟ شاہ زیب بھائی تو آ چکے ہیں ہال میں۔ اس کا سیل رنگ ہوا اور سیل کی اسکرین پر فہد بھائی چمکا تو اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے اپنی بہن کی فکر مندانہ آواز سن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں مزید روانگی آئی۔ اس کا دل چاہا وہ بلک بلک کر روئے۔ روڈ پر مجھے ٹیکسی نہیں مل رہی۔ اپنے حلق میں اسے آنسوؤں کا گولا پھنستا محسوس ہوا۔ بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتے وہ سسک کر بولی، تو تم پالر سے اکیلی باہر کیوں نکلی بے وقوف؟ دوسری جانب ایمان غصہ ہوئی تھی۔ پالر بند ہو گیا تو فہد کو کال کر لیتی۔ میں نے کی تھی کالز، فہد بھائی پک نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے فہد مصروف ہوگا، اسی کا تو ولیمہ ہے۔ اچھا تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، میں فہد کو بھیجتی ہوں تمہیں لینے، وہ تیزی سے بولی۔ نہیں میں نہیں آ رہی ہال میں اب گھر جاؤں گی، بس آپ میری فکر مت کرو، اپنا ولیمہ انجوائے کرو۔ بھاری دل کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مسلسل فہد کے نمبر سے کال آتی رہی، اس نے ریسیو نہیں کی۔ وہ آگے کی جانب چلتی رہی۔ بھائی آپ کو قلب اعلیٰ کا میسج نہیں آیا تھا پالر آ کر لے جانے کا؟ جب ایمان پریشان ہوئی تو فہد بھی ہوا اور وہ فوراً ہی اپنے بھائی کے پاس پہنچا۔ آیا ہوگا، شاید میں نے دیکھا نہیں، اس نے خاصا لاپرواہی سے کہا، جس پر فہد آگے سے کچھ نہ کہہ سکا، اور کہتا بھی کیسے؟ وہ جانتا ہے اپنے بھائی کے مزاج کو، اس کے پاس ہزاروں میسیجز آتے ہیں روز کی بنیاد پر۔ ظاہر سی بات ہے جتنا وہ بزی انسان ہے وہ ہر میسج کو تو کھول کر نہیں دیکھتا ہوگا۔ ابھی آپ اسے جا کے لا سکتے ہیں پلیز؟ فہد کے منت بھرے لہجے میں کہتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں لے آتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ دیکھ سکتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پر آئے پریشانی کے تاثرات کو، اس لیے کندھے پر تھپ تھپاتے مطمئن کرنے والے انداز میں کہتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو اتنی جلد بازی میں؟ اپنے بیٹے کو جاتا دیکھ وردہ بیگم نے فوراً استفسار کیا۔ فہد کی سالی کو لینے۔ تم کیوں جاؤ گے اسے لینے؟ وہ اعتراضاً تیزی سے بولی۔ کیونکہ میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہے، اس نے جتایا کہ لینے جسے جا رہا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، جس نے کہا ہے لینے جاؤ اس کی اہمیت ہے۔ فہد تو پاگل ہو گیا ہے، خود ان کا نوکر بن رہا ہے، کم نہیں ہے کہ تمہیں بھی ساتھ ساتھ لگا رہا ہے اپنے۔ وہ دانت پیستے ہوئے دبی دبی آواز میں گویا ہوئی، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں سخت ناگواری واضح تھی۔ میں اسے لے کر آتا ہوں، آپ مہمانوں کو دیکھیں، نرمی سے کہتے وہ وہاں سے چل دیا تھا۔ خود کیوں جا رہے ہو؟ کسی ڈرائیور کو بھیج دو نا، وہ پیچھے سے بولی، مگر اس خوبرو نوجوان نے کب سنا۔ وہ پورے راستے روڈوں پر نظر دوڑاتا رہا، مگر وہ لڑکی اسے کہیں نہ ملی، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گیا۔ میں گھر پہنچ گئی ہوں، اب ضرورت نہیں ہے لینے آنے کی، اور ہو سکے تو 2-3 دنوں تک میرے سامنے بھی مت آنا، ورنہ پتہ نہیں میں غصے میں کیا بول دوں تمہیں، اور میں بولنا نہیں چاہتی ورنہ آپ ہی مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ دیکھو میرا سارا میک اپ بھی خراب ہو گیا تمہاری وجہ سے، اگر نہیں آنا تھا تو ایک میسج ہی کر دیتے، پر نہیں، تم اکڑو کہاں رپلائی کرو گے؟ اب دیکھو تمہاری وجہ سے میرا میک اپ کتنا خراب ہو رہا ہے۔ وہ ابھی موبائل اٹھا کر گاڑی سے اترنے ہی لگا تھا جب واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشن کی بیل رنگ ہوئی۔ چونکہ میسج قلب اعلیٰ کا ہی تھا تو اس نے فوراً ہی کلک کیا۔ کون سی لڑکی ایک بلینئر کو اپنی روتی ہوئی تصویریں بھیجتی ہے، وہ بھی اس حال میں کہ آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے ساتھ گالوں تک پھیل چکا ہو، میک اپ جگہ جگہ سے بکھر چکا ہو اور روتے روتے ناک تک معصومیت سے لال ہو گئی ہو۔ دوسری تصویر میں آنکھوں پر فوکس تھا، نیلی خوبصورت نشیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس تصویر کا بیک گراؤنڈ انہی کے گھر کے لاؤنج کا تھا، مطلب وہ گھر کے اندر موجود تھی اور سیف تھی۔ دیکھو کپڑے بھی چینج کر لیے میں نے، یاد رکھنا صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بہن کے ولیمے میں شرکت نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر میسج کی بیل رنگ ہوئی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اب کی بار وہ لال کلر کی ٹی شرٹ اور بلو جینز میں نظر آ رہی تھی، چہرے سے میک اپ ریموو ہو چکا تھا۔ میسج کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ شکایت درج کروا رہی ہے، اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
دیکھو کہاں میں اس وقت مزے ولیمے کے مزے مزے کے کھانے اڑا رہی ہوتی، کہاں صرف سیب کھا رہی ہوں۔ یہ بھی تمہاری غلطی ہے۔ وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہا تھا مگر اس کے ٹک ہر بار بلو ہو رہے تھے، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ میسیجز پڑھ رہا ہے اور اس کی بھیجی ہوئی پکس بھی دیکھ رہا ہے۔ گڈ نائٹ۔ ویسے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے میں، مگر چونکہ تمہاری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے تو تھوڑا محفوظ محسوس ہو رہا ہے۔ تم یہی رہنا، اوکے؟ جب میں نے شرکت نہیں کی تو تمہاری سزا ہے تم بھی نہیں کرو گے۔ اس نے دیکھ لیا تھا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر پورچ میں اس کی گاڑی کو کھڑے ہوئے۔ ایمان چاہتی تھی کہ وہ شاہ زیب کے سامنے ایلیگنٹ اور ماڈل ٹائپ بن کر رہے، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ سوتے وقت کی اپنی بچکانہ تصویریں اسے بھیج رہی تھی، ٹیڑھے میڑھے منہ بنا بنا کر، اور ایک میں تو زبان تک چڑھائی تھی اس نے۔ اگر وہ تصاویر ایمان دیکھ لیتی تو صدمے سے مر جاتی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی نئے ناول کی پہلی ایپیسوڈ۔ تو اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ بھائی مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے، لائک مطلب بڑا ریفریشنگ سا، بڑا چلبلا سا ناول لگ رہا ہے مجھے یہ، تھوڑا سا مجھے اسپیشلی جو قلب آلہ ہے، اللہ کتنی کیوٹ بندی ہے یہ، کہ بہن کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو پٹانے کے لیے اپنے اندر ایلیگینس لاؤ اور وہ سارا کچھ، اور وہ کیا کر رہی تھی حرکتیں۔ اور جو ہیرو ہے کمینہ شاہ زیب، کیسے اس بیچاری کو لینے نہیں گیا؟ ویسے تو سوچ رہا تھا کہ لائک گھر کے قریب، گھر کے اور اس کے آفس کے بیچ میں پڑتا تھا وہ پارلر، تو وہ لینے جا سکتا تھا اس کو بیچاری کو، اتنی کیوٹ سی ہے وہ، اتنی پیاری ہے، تو خیر نہیں لینے گیا۔ اور ایمان، مجھے اچھا لگا ان دونوں بہنوں کا بانڈ۔ ابھی پچھلے ناول میں ہم نے دو بہنیں وہ پڑھی تھیں، دیا اور طوبہ، جو کہ دونوں ہی ڈائنیں تھیں، تو ابھی مجھے تو ایمان اور یہ دونوں اچھی لگ رہی ہیں، کہ ان کا کریکٹر اچھا لگ رہا ہے، اور دو بہنیں دو بھائی۔ تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ شاہزیب کو کون سی لڑکی پسند ہے؟ مجھے نہیں مطلب کیسے وہ اس سے موو آن کرے گا اور کیسے اس کے ساتھ کرے گا؟ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں مجھے پسند آ گئی ہے، تو اس کو کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا پتھر دل کون ہوتا ہے یار، اتنی کیوٹ سی ہے۔ جنرلی مجھے بہت مزہ آیا پہلی ایپیسوڈ پڑھ کے، بڑا ریفریشنگ سا ناول لگ رہا ہے مجھے۔ تو خیر دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ، ضرور بتائیں۔ اور ابھی تو بالکل پہلی پہلی ایپیسوڈ تھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اتنا کچھ کھلا نہیں ہے، آہستہ آہستہ سب کھلتا ہے تو پھر اور بھی باتیں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ضرور ریویوز دیں اپنے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔